बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पप्पू लंदन से हमें मिलने आई तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर अम्मी से कहा, तुम अपनी बड़ी बेटी मेरे साथ लंदन भेज दो, मैं इसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूँगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को पप्पू के साथ भेज दिया। मेरी बहन हर माह लंदन से हमें 5 लाख भेज दी। हमारे घर में पैसे की रेल पेल हो गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शौहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ जो कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं इस औरत को बचाने गई तो इसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गईं। वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट अदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों और ठाट बाट पर लगा देते। वो ज़्यादातर अपने ऑफिसर के साथ यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते थे। इन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज ही देखा। अपनी ज़रूरियात के लिए भी पैसे इनके पास कभी ना हुए थे। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वह यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते देखते ही गुजर गया। इस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जो जो मैं और मेरी बहन रमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन रमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक इनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर क्यों देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई कपड़े बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगी कि जहाँ से तोड़ कर मैं तुम्हें दूँ। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते थे कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज़्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। इनके बच्चे अच्छा खाते और पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें एहसास महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से ही यही देखती आ रही थी कि ताई जो भी सालन बनाती अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज़्यादा शोरबे वाला भी नहीं होता था। लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना इसमें दाल का पता चलता और ना ही मसाले का। यूँ लगता जैसे हम घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हमने सालन लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डाल देती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खावंद महीने का जितना खर्चा मुझे देता है इसमें यही सालन बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम अज़ कम ढंग से तो खाना बना सकेंगे। बच्चियाँ अच्छे भले खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इंतहाई हकारत भरी नज़रों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग से चला सको। भाभी इंतहाई समझदार औरत है, वो अपने पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से इनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की कि जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती कि अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हश्र होगा, तुम जानती ही नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिला वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे ताई अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ इनसे भी लड़ पड़ती कि आपको तो अब्बा जैसा खामन नहीं मिला, इसीलिए आपको बढ़ चढ़ कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होंठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी अम्मी को कहती, फरखंदा तुम अपनी बेटियों को कैसी तरबियत कर रही हो। सारी ज़िंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही और अब अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह इनके आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मज़ीद इनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी ने फ़ौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई की बातों में आकर अम्मी को बेतहाशा मारा पीटा करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने बाप से नफ़रत करने लगी थी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा ना पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का
کیا قصور تھا؟ میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ کیا ہم ساری زندگی ابا کی نفرتوں کا شکار رہیں گی؟ کیا ہماری زندگیاں یوں ہی سسک سسک کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حسرت میں گزر جائے گی؟ تب باجی میری طرف غور سے دیکھتی اور کہتی تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن پر بہت اعتبار تھا، کیونکہ اکثر وہ اپنی پاکٹ منی سے مجھے کتنی ہی بار میری پسند کی چیزیں لے کر دے چکی تھی۔ وہ چیزیں ہوتی تو بہت ہی معمولی نوعیت کی تھیں، لیکن میرے لیے بہت بڑی تھیں، جیسے کہ باربی ڈول، جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے جا لگی تھی، مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو چکی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسے ہی ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ فرمائش کسی طور بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ تو ہی ہے چورنی، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالیں گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں بھابھی، آپ کی بیٹیوں میں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے کہ میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا گلا دبا دے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھیں۔ امی بولی، اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق کے لیے بول رہی تھیں تو میں باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے میرا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اس بات نے مجھے رلا ڈالا تھا اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھائی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں رکھ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائیں۔ رمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کے جاب کرنے والے فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر جو ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا اور اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس روز نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیے ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں؟ ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتے ہوئے رو پڑی تھی کہ ہمارے پاس ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ ابا میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے اور مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، ہر ملنے والی خاتون کو مرچ مسالے لگا کر ہماری عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی آزاد خیال اور آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کے لیے بھی منہ ماری کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسی چٹپٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آتی تھیں اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائیاں تائی کے توسط سے نہ پہنچی ہوں۔ تب امی یہ باتیں سن سن کر رو پڑتی اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی امی نے ہمیں بدنام کر دیا ہے، اب کیا
ہوگا۔ ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرے رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں۔ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھیں کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی رہیں، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی، اس دن امی ساری رات روتی رہیں، اور ایسے میں جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لوٹا دی اور کہا کہ ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی اب بھی گزارتے رہیں گے، تم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھ ہی نہ آئی کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر آنے والی خواتین نے امی کو خوب باتیں سنائی ہیں، باجی نے جب ساری باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اگلے دن ہی بازار گئیں اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے دو نئے سوٹ اور نئے جوتے لے آئیں۔ پہلی بار نئے کپڑوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی تھیں، جبکہ امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ باجی چونکہ اچھی سلائی کر لیتی تھی تو راتوں رات ہی انہوں نے میرے اور امی کے دونوں سوٹ سلائی کر کے ہمیں کہا کہ انہیں پہن لو، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی اچھا پہنیں گے اور کھائیں گے۔ بہت جلد ہی باجی نے ہمارا کھانا پینا تائی سے الگ کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس میں باجی مجھے آگے پڑھا سکتی، کیونکہ میں نے اب میٹرک کر لیا تھا اور باجی کی طرح ہی میں جاب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن باجی نے مجھے جاب نہ کرنے دی اور کہا کہ میں پرائیویٹ ہی ایف اے کر لوں اور اپنی تعلیم پر فوکس دوں۔ وہ اکیلے ہی گھر کے نظام کو چلا رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر لندن سے ہماری پھپھو آ گئی۔ میری پھپھو کی شادی بہت ہی اونچے گھر میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھیں۔ امی پھپھو کے سامنے اپنے دل کے تمام زخم کھول کر بیٹھ گئیں۔ تب پھپھو نے میری بڑی باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی جاب ہی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ لندن چلو، وہاں تمہاری آمدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ابا تو پہلے ہی ہم بہنوں کے معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا باجی کا جھٹ پٹ ویزا آ گیا اور پھپھو ان کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کے ایک پارلر میں نوکری دلوا دی، اور جب 5 لاکھ باجی نے امی کی طرف بھجوائے تو امی حیران رہ گئیں کہ کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 8,000 کماتی تھی اور اب 5 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھے، وہیں پر تائی کا ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ امی نے ان پیسوں کو بہت احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے پورشن کی مرمت کروائی کہ جب سے وہ بیاہ کر آئی تھی کبھی بھی اس گھر میں رنگ و روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے تاکہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر اچھا امپریشن پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کراکری خریدی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اکثر تائی سے برتن لینے پڑتے تھے، اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی خریدے اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جہیز کے لیے بھی چیزیں جمع کرتی جا رہی تھیں، کیونکہ ابا کو تو نہ باجی کی اور نہ ہی میری شادی کی کوئی فکر تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی اس حوالے سے امی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے حوالے سے سب کچھ امی ہی سوچ رہی تھیں۔ انہی دنوں باجی نے پیسے بھیج کر میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا اور آنے جانے وین بھی باجی نے ہی کروا دی تھی، اور مجھے کہا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنی دریا دل بہن مجھے عطا کی تھی۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر تائی کا موڈ بھی ہم سے اچھا ہونے لگا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تائی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی، اور وہ غیبتیں جو کبھی وہ امی کی تائی کے ساتھ کرتی تھیں اب تائی کی غیبتیں وہ امی کے سامنے کرنے لگی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی۔ تائی امی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل جب دیکھی تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی،
لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی لیکن تائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ تائی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور دیا کہ میرا رشتہ یہیں ہو جائے، مگر امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں پر بچوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا تو امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر سجاد کے گھر آ گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی، وہ مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہانی مون کے لیے لندن لے گیا۔ لندن میں مجھے ہانی مون سے بھی زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میری تو اپنے محسن جیسی بہن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھیں۔ میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال میں لے گئے جہاں سے میں نے باجی کے لیے کپڑے اور پرفیوم لیا تھا۔ اچانک اس مال کے باہر لوگوں کا بے شمار رش جمع ہونے لگ گیا۔ میں بھی سجاد کے ساتھ باہر آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب اچانک سڑک کے درمیان میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر بال نہیں تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا گنج کروایا ہوا تھا۔ وہ عورت نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر اسے اٹھانے گئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی اور میرے منہ سے ایک دم چیخ نکلی تھی کیونکہ وہ عورت میری بہن رمشا تھی۔ سجاد نے ایمبولینس منگوائی اور ہم انہیں لے کر فوراً ہسپتال بھاگے۔ باجی کو دیکھے لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے اور وہ ان 4 سالوں میں اتنی بدل جائیں گی اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی عمر سے بھی بڑی لگ رہی تھیں، اور انہوں نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے؟ جب انہیں ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر رو پڑی تھیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر تھی کہ باجی کے ساتھ پھپھو نہیں تھیں۔ میں نے جب ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اطلاع دینے کی، بس خاموش رہو۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر میں ان کو لے کر پھپھو کے گھر آئی تو پھپھو نے جو ہی باجی کو دیکھا تو وہ ان سے لڑنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کم از کم بتا کر باہر نکلا کرو۔ تب باجی خاموش ہو گئی۔ مجھے پھپھو کا رویہ بہت برا لگا۔ میں اور سجاد ابھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے باجی کو میری دلہن کہہ کر پکارا تھا تب باجی نے ایک دم ہی مجھ سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ پھپھو ایک دم سے گھبرا گئیں اور اسے لے کر وہاں سے جانے لگیں۔ باجی یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو میری دلہن کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی پھپھو کا اکلوتا بیٹا آدھا پاگل تھا۔ پھپھو نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ باجی کو ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی۔ پھر جو ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ پھپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دی تھی۔ پھپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہیں تو وہ انہیں اپنے ساتھ لندن بھی لے جائیں گی اور ہر مہینے 5 لاکھ بھی دیں گی، اور باجی چپ چاپ ہماری خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کر بیٹھی تھی۔ اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ان کے شوہر ہر ماہ اپنے بال کٹوا دیتے تھے اور پھر وہ ضد کرتے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے، اسی لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھیں۔ میں سوچ سوچ کر ندامت کے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی تھی کہ باجی نے ہماری خاطر اپنی زندگی کی سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے جب سجاد نے باجی کو کہا تھا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کرا دوں گا اور کسی کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی تھی اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر وہ ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق 6 ماہ بعد سجاد نے اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر جب باجی اور میں اپنے اپنے گھر میں خوش خوش رہنے لگیں تو انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی۔ آج ہم بہنیں اپنے گھر اور امی اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہی ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔